मती रसूल की अंजील बाब नंबर 7 आयत नंबर 7 से आयत नंबर 11 तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? पर जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना दे। कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा खास बरकत हो। मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। थोड़ा आगाज में चलते हैं। आगाज में जब दुनिया बनाई गई, उसमें इंसान के लिए खुदा ने हर एक चीज मुहैया की। यहां तक कि 5 दिन मुसलसल काम हुआ और 6ठे दिन फिर इंसान को बनाया गया। तो जब आदम को बनाया तो अभी आदम अकेला था, उससे खुशी महसूस नहीं थी हो रही, तसल्ली नहीं पा रहा था। तो खुदा की नजर आदम पर थी। खुदा ने देखा और कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसने उसके लिए उसकी पसलियों में से एक पसली ली और नारी बना दी। खुदा ने खुद महसूस किया कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। अब सोचिए, यह सारी बात खुदा के ज़हन में किसने डाली? हम सीख रहे हैं, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। तवज्जो है, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। आदम अभी अकेला था, मगर खुदा ने देखा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है। खुदा ने यह खुद महसूस किया। आदम ने तो खुदा से इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि मैं तो अकेला हूं। आपने सुना कभी कि आदम ने खुदा से कहा कि मैं अकेला हूं? ये तो खुद खुदा ने महसूस किया। ना आदम ने खुदा से मांगा, ना उसने ढूंढा, ना उसने खटखटाया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं, हमें क्या क्या चीजें जरूरत के मुताबिक चाहिए। तो आदम को तो पता भी नहीं था कि खुदा के पास आदम के लिए खूबसूरत तोहफा भी है। आदम को नहीं था पता। और जब नारी बनाई गई तो खुदा आदम को तोहफा देता है। वो उस नारी को जब आदम के पास लाया तो उस वक्त का जरा मंजर महसूस कीजिए। जब आदम ने देखा होगा कि ये कौन है, उसने लफ्ज अंदर से कभी भी ये नहीं बोला कि ये कौन है। उसने देखा और वो खुश हो गया। और पता है बेसाख्ता लफ्ज क्या हुए? अरे ये तो मैंने मांगा ही नहीं था, ये तो बहुत खूबसूरत है। और अल्फाज पता क्या थे? ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। ये तो आदम ने खुदा से मांगा भी नहीं, खूबसूरत तोहफा। और खुदा ने खुद देखा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं, और खुदा उस पर मेहरबान हुआ। खुदा ऐसा मेहरबान है जो इंसान की हर जरूरत का खुद ख्याल करता है, मगर जो जरूरी नहीं है जिंदगी में, दीनदारी में, जो जरूरी नहीं, खुदा वो देता भी नहीं। एक प्रॉब्लम हुई थी बाग अदन में। इतने सारे दरख्त लगाए तो वहां 2 और दरख्त लग गए, एक जिंदगी का और एक मौत का। खुदा ने आदम से कहा
کہ باقی ہر طرح کا پھل کھا لینا لیکن اس کا نہ کھانا، جس روز کھایا مر جائے گا. اس کی ضرورت تو نہیں تھی وہاں پہ، لیکن پھر بھی لگا دیا گیا. اور جب یہ کام ہوا، موت کے درخت میں سے منع کیا گیا کہ نہ کھانا، لیکن انسان آدم یہ غلطی کر بیٹھا. اس لیے اب خدا ہمیں صرف وہی چیزیں دیتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. وہی چیزیں ہمیں دے گا جن کی ہمیں ضرورت ہوگی، جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے. تو جب انسان ضرورت سے زیادہ خدا سے لیتا ہے، وہ پھر خدا کی طرف سے نہیں ہے. کب خدا نے خود آدم کو پھل دیا کہ کھا لئے، تو پھر ضرورت سے زیادہ کون دے رہا تھا؟ کہ وہاں پر پھر ابلیس تھا. اس نے کہا لے، یہ تیری آنکھوں کے لیے کتنا خوشنما، کھا لے. یہ کام جو ہے ابلیس کی طرف سے ہے. خدا ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے تو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں عنایت کرتا ہے، فضل کرتا ہے، رحم کرتا ہے، بخشتا ہے، دیتا ہے. جب ضرورت سے زیادہ کیا گیا تو پھر باغ عدن میں نافرمانی آئی، دنیا میں نافرمانی آئی، مذہب میں نافرمانی آ گئی، دینداری میں نافرمانی آ گئی، محبت میں نافرمانی آ گئی، تعلق میں نافرمانی آ گئی، ہر چیز کے اندر نافرمانی آ گئی. اور گناہ نے ہم پر دروازہ بند کر کے اس میں رکاوٹیں کھڑی کر دی. گناہ نے پھر کیا ہوا؟ اب انسان کیسے، کیونکہ وہ باغ سے نکالا گیا، خدا کی حضوری سے نکل گیا، تو اب انسان کیسے خدا سے مانگے؟ تو بائبل سکھاتی ہے ایک طریقہ ہے، اور وہ دعا. دعا کے وسیلہ سے ہم دروازہ کھٹکھٹاتے اور کہتے ہیں اے خدا، اے خدا ہمارے لیے دروازہ کھول. یہ جو دروازہ بند کیا گیا ہے، اس میں بیریئر لگا دیے گئے ہیں، تو اس کو کھلوانے کا طریقہ دعا ہے. تو آیت نمبر 7 میں ایک اصول کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور اصول ہے دعا کرنے کا، اور اس میں 3 الفاظ استعمال ہوئے. پہلا ہے مانگو، دوسرا ہے ڈھونڈو، اور تیسرا ہے کھٹکھٹاؤ. اصول دعا ہے، ذریعے 3، طریقے 3 کہ دعا کس طرح کر سکتے ہیں. مانگ سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں دعا میں، اور دعا میں کھٹکھٹاتے ہیں. وہ دروازہ جو گناہ کے سبب سے بند کیا گیا، دعا کر کر کے ہم کھٹکھٹا سکتے ہیں. کھول خدا. یسوع مسیح یہاں سکھا رہے ہیں کہ دعا مانگو، اور کتنے ذریعے؟ 3. اس کا مطلب ہے مانگو، ڈھونڈو اور کھٹکھٹاؤ. یعنی کہ دعا مانگو اور بار بار مانگو، مانگو اور بار بار مانگو. اس سے خدا کی تعظیم ہوتی ہے کہ وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ بزرگ ہے، وہ کائنات کا بنانے والا خدا، انسان کو تخلیق کرنے والا. اس بات سے اس کی تعظیم ہوتی ہے، اور شیطان کو شرمندگی. ابلیس نے ہم کو خدا سے جدا کروا دیا. تو جب انسان خدا کے سر دعا میں رہتا ہے، وہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، تو یہاں ابلیس شرمندہ ہوتا ہے. اس نے انسان کو جدا کر کے بھی قبضہ نہ کر سکا. ہے تو انسان خدا ہی کی ملکیت، شرمندہ ہو. کب انسان چاہتا ہے کہ میں ابلیس سے مانگوں؟ اس کے پیروکار چاہیں گے کہ ہم اس سے مانگیں، لیکن خدا کے پیروکار چاہیں گے کہ ہم اپنے باپ سے مانگیں، اپنے خدا سے مانگیں. یسوع نے کہا دعا مقررہ ذریعے ہے جس سے ہم اپنی ضروریات خدا سے حاصل کر سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں. تو یسوع نے فرمایا مانگو. کس طرح؟ جیسے فقیر خیرات مانگتا ہے، ایسے مانگو. پکڑ لو پلہ، مانگو، ہلاؤ کہ دے مجھے. مانگو ویسے جیسے مسافر رستہ مانگتا ہے، تلاش کرتا ہے، ڈھونڈ رہے ہیں. مانگو. حزقیل باب نمبر 36 پرانا عہد نامہ آیت نمبر 37 میں اسی کے تعلق سے بات ہے کہ خدا کا آگے لہجہ نرم ہوا ہے، وہ اپنے لوگوں سے رشتہ بحال رکھنا چاہتا ہے.
جبکہ گناہ کے سبب سے دروازے بند کیے گئے تو انسان گمراہ نہ ہو کہ خدا ہماری آواز نہیں سنتا. خدا یہاں پر جواب دے رہا ہے. حزقیل باب نمبر 36 آیت نمبر 37. حزقیل باب نمبر 36 آیت نمبر 37 لکھا ہے, خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل مجھ سے یہ درخواست بھی کر سکیں گے اور میں ان کے لیے ایسا کروں گا کہ ان کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فروان کروں. یہاں انسان کے گناہ میں ہونے کے باوجود خدا اپنا منصوبہ ظاہر کر رہا ہے, اپنی محبت کا مکاشفہ ان پر ظاہر کر رہا ہے. خدا اپنے دل کی بات ان پر ظاہر کر رہا ہے. اور کیا کہ جب یہ بدی سے کنارہ کریں تو یہ میرے حضور درخواست کریں گے تو میں ان کی درخواست سن کر جواب دوں گا. اور کیسا جواب؟ کہ ان کو کثرت سے برکت دوں گا, فروان کروں گا, بھیڑ بکریاں تک کو برکت دوں گا, ان کے مویشیوں کو پال دوں گا جب یہ میرے حضور دعا کریں گے. لیکن کس طرح؟ بدی سے کنارہ کر کے. پھر آگے خداوند یسوع مسیح اسی بات کو دہرا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں کہ ڈھونڈو. کیا جی؟ ڈھونڈو. یہ دوسرا ذریعہ ہے. ڈھونڈو. ڈھونڈو اس طرح جیسے کوئی کھوئی ہوئی قیمتی چیز کو ڈھونڈتا ہے. ڈھونڈو, تلاش کرو. اب دانیل باب نمبر 9 آیت نمبر 3 میں لکھا ہے کچھ. دانیل باب نمبر 9 آیت نمبر 3 میں لکھا ہے, اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. آپ سن رہے ہیں؟ تلاش کرنے کا, ڈھونڈنے کا طریقہ کیسا خوبصورت طریقہ ہے. دانیل کے وسیلہ باب نمبر 9 آیت نمبر 3 میں کہتا ہے, اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا. جس سے آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کا رخ بھی اسی طرف ہونا چاہیے. جس سمت میں آپ کو جانا ہے, تلاش کر رہے ہیں, تو آپ کا ذہن, آپ کا دل, آپ کی سوچ, آپ کی آنکھیں اور آپ کی روح اور آپ کا جسم اسی طرف ہو. اس نے کہا میں بیٹھ گیا ہوں, میں خداوند کا انتظار کر رہا ہوں, میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے جواب چاہیے. اس نے پھر دعائیں کی. آگے پھر لکھا ہے کھٹکھٹاؤ. نوکنگ. آپ کو آواز آ رہی؟ کھٹکھٹاؤ. تیسرا ذریعہ دعا کا, کھٹکھٹاؤ, نوک کرو. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں. کئی بار خود خدا ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. آیت نمبر 20 کو مکاشفہ باب نمبر 3 آیت نمبر 20 کو بائبل مقدس میں لکھا ہے, دیکھ میں دروازے پہ کھڑا, دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. وہ باہر کھڑا ہوا دروازے پہ نوکنگ کر رہا ہے, دستک دے رہا ہے. ایک اور حوالہ ہے, غسل و غسلات باب نمبر 5 آیت نمبر 2. غسل و غسلات باب نمبر 5 آیت نمبر 2 میں لکھا ہے, میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے. میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے, میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ, میری پیاری, میری کبوتری, میری پاکیزہ, کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بری ہیں. یہاں پر بھی مسلسل دستک ہو رہی ہے, کھٹکھٹایا جا رہا ہے. یہاں یسوع مسیح کھٹکھٹا رہے ہیں. یسوع کا دروازہ کھٹکھٹانے کا طریقہ وہ عاجزی سے کھٹکھٹا رہا ہے, خاکساری سے کھٹکھٹا رہا ہے. وہ ایسے نہیں کھٹکھٹاتا دروازہ کھولو, رحم دلی سے مہربان ہونے آیا اور دروازہ کھٹکھٹا رہے. کہتا ہے میں باہر کھڑا ہوں, میری طرف توجہ کر, میرا سر شبنم سے تر ہے اور زلفیں رات کی بوندوں سے بری ہیں.
मगर फिर भी कि इतना कुछ हो रहा है, वो दरवाजे से गया नहीं, दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ, दस्तक मुसलसल दे रहा है। तो कभी हम लोग सोच रहे थे वो दरवाजा खटखटा रहा है तो हम अंदर जरा नाश्ता कर लें, हम अंदर चाय पी लें, हम अंदर कुछ बहनें बैठकर बातें कर लें, भाई बैठकर बातें कर लें, और वो दस्तक दे रहा होता है। कई लोगों को तो इतना बातों में टाइम देना की आदत होती है कि वो बाहर गली में चरपाइयाँ डाल लेते हैं और स्पेशल घर से चाय बनवा के बाहर लोगों को बिठा बिठा के पिलाते हैं और उनसे फालतू बातें करते हैं। और यीशु मसीह जो कीमती वक्त हमें अपना देता है उसकी हमें परवाह नहीं। वो बार बार नॉकिंग करता है और हम अपने ही मशगागिल में, अपने ही कामों में ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, जबकि बाइबल में लिखा है कि वो आया और मुसलसल दस्तक दे रहा है। मेरी जुल्फे रात की बूंदों से भरी और मेरा सर शबनम से तर है। अब तो दरवाजा खोल, नहीं खोल रहे। ऐसे ही वो चाहता है कि हम भी आजिज़ी के साथ खटखटाएं ताकि खोला जाए, जैसे वो आकर खटखटाता है आजिज़ी के साथ कि दरवाजा खोल। तो जिस तरह यीशु मसीह खुद करता है, वो चाहता है कि उसके लोग भी आसमानी बाप के हुज़ूर इसी तरह दुआ में खटखटाएं आजिज़ी के साथ, खोल मेरे लिए खोल। वो चाहता है कि हम दुआ सिर्फ मांगे, ऐसा नहीं बल्कि इल्तिजा करें। हमने सिर्फ दुआ मांगने की हद तक रखा है, मांगो, फिर लिखा है ढूंढो, फिर लिखा है खटखटाओ। यानी कि आप दुआ मांगे भी, साथ इल्तिजा भी करें। और कैसे? खोल है खुदा मेरे लिए दरवाजा खोल। ते मंजियां ते बह के चावां पी लियां ते हो गया फिर काम, खोलता दरवाजा। उधर फिर आपको खुशी की बातें नहीं, हादसों की बातें पता चलेंगी। आज मोहल्ले च यह हो गया, आज उथे इंज हो गया, जो हो गया। जब आपका ताल्लुक खुदा के साथ होगा, दरवाजा खटखटा रहे होंगे, वहां से शादमानी के लफ्ज आ रहे होंगे जो आपके दिल को राहत देंगे, रूह ताजा करेंगे। लेकिन बुरी महफिलों में आपको बुरे नतीजे मिलेंगे। कल ही अभी पैगाम हुआ कि ऐब जो ही ना करो, तो यहां इबादत के बाद 2 बहनें खड़ी थी और मैंने कानों से सुन लिया, नहीं बुलानी, छाड़ दे उन्होंने, ये लफ्ज। फिर एक बहन को मैंने पकड़ लिया और उनको मैंने बोला, क्यों आप इस तरह इसरार करते हो, दूसरों के कानों में ये बात डालते हो? आपको नहीं पता आप किसी की इज्जत उछाल रहे हो? आपको नहीं समझ आ रही तो आप खुदा के हुज़ूर दुआ करो। लिखा हुआ है अपने दुश्मन के लिए दुआ कर, बरकत चाह। तो दूसरे के साथ मिलकर ऐब जो ही कर रही है। कल ही यहां पर मैंने देख लिया। तो ऐसे कामों से आपको कभी तरक्की नहीं मिलेगी। फिर भले आपके पास रूल कुदस हो, गैर जुबाने हो, मुझे नहीं लगता फिर आप सही तरीके से रूल कुदस को इज्जत दे रहे हो। आप रूह को रंजीदा करते हो। रूह के अंदर चलने का तरीका है और वो फलों से भरा होता है। उसके अंदर सबसे पहला तरीका मोहब्बत है। चुगलियां करना छोड़ दो, छोड़ दो। फिर उस बहन ने कहा, गलती हो गई, आइंदा मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैंने करना भी नहीं। अगर खुदा को मानती है ना, तो बात सिर्फ खुदा तक कर, किसी की इज्जत को ना उछाल। जिस बहन से तूने बात की, सबसे पहले वो अपने घर जाकर बात करेगी, आज इतनी देर क्यों हुई? बस वो बहन से मेरी बात हो रही थी किसी वजह से, उसको मजबूरन घर बताना पड़ेगा कि मैं लेट क्यों हुई, आज ये प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे इस पे बात करनी थी किसी से। तो उसके घर से जब 4 लोगों में और बात जाएगी तो कितनी उसकी इज्जत उछलेगी जिसके बारे में बात हो रही। तो कौन सा आप नेक काम कर रहे हैं, कौन सा रास्तबाजी का काम? इसकी जगह आप खुदा के हुज़ूर दरवाजा खटखटाओ, दुआ में झुक जाओ, आजिज़ी करो। और जितने लोग आजिज़ हैं ना, वो दूसरों की इज्जत कभी नहीं उछालते। वो प्रोपोगंडे नहीं बनाते, प्लान नहीं बना रहे होते दूसरों के खिलाफ। यहां का है खुदा के हुज़ूर दरवाजा खटखटाओ। हम दूसरों के दरवाजे खटका रहे हैं, आओ मेरे साथ शरारत की तस्वीरों में जुड़ जाओ, शरारत के लिए प्लान कर लो। तो इस तरह आप निकम्मे चाल चलन की वजह से खुदा के हुज़ूर मकबूल नहीं, परेशान कुन आपकी जिंदगी रहेगी। वो चाहता है कि हम सिर्फ दुआ ना मांगे बल्कि इल्तिजा करें और जोर जोर से दरवाजा खटखटाएं। इसका मतलब जानते हैं, जोर जोर से दरवाजा खटखटाना। याकूब जब
پوری رات کسی کے ساتھ کشتی لڑ رہا تھا. وہ زور زور سے دروازہ کھٹکا تھا, مجھے برکت دے, مجھے برکت دے, تو کون ہے, مجھے برکت دے. صبح کرنے نکلنے سے پہلے اسے خدا نے برکت دے دی. وہ کشتی لڑتا رہا. اس کو کہتے ہیں کھٹکھٹانا. برکت دے, زور زور سے برکت دے مجھے. وہ دیتا ہے. جب کھٹکھٹاؤ گے تو وہ کھولے گا. وہ دروازہ کھولتا ہے, سخت نہیں ہے. ایسا عمل کرنے کے ساتھ وعدہ ہے, اگر ہم واقعی محنت کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں, کشتی کرتے ہیں, تو ہماری محنت بے فائدہ نہ ہوگی. وہ دروازہ کھولے گا. جہاں دعا مانگنے والا دل ہے تو وہاں دعا سننے والا کان بھی موجود ہے. اب ایک مقولہ ہے, خدا ان لوگوں سے ملے گا جو اس کے حضور میں آتے ہیں. خدا ان سے ملے گا, اس کا وعدہ ہے. جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں نا دعا کرنے, تو آپ کو ذہن میں اور دل میں اور روح میں اس بات کی تسلی ہونی چاہیے کہ جس کے پاس آپ دعا کرنے جا رہے ہو وہ کوئی جاگیردار وڈیرا نہیں, وہ کوئی وزیر اعظم یا صدر نہیں, محلے کا کوئی کونسلر نہیں. جس کے پاس آپ دعا میں عاجزی سے جھکنے جا رہے ہو, کھٹکھٹانے جا رہے ہو, بائبل کہتی ہے, یسوع نے کہا وہ تیرا باپ ہے. کائنات کا مالک تیرا باپ ہے, جس کے پاس دعا کرنے جا رہا ہے, کھٹکھٹانے جا رہا ہے. اس نے کہا اس ایمان کے سب جو مانگے گا تو بائبل میں لکھا ہے دیا جائے گا. اب وہ جس کو دے گا تو ایسے نہیں وہ 1000 کا نوٹ دے گا, کہے گا 10 دن بعد واپس دے دو. وہ ادھار نہیں دیتا. کبھی بھی خدا کسی کو ادھار نہیں دے گا. وہ فضل کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہم پر فضل کرے گا. اس سے بڑھ کر اور چیز کیا مفت ہو سکتی ہے کہ جب وہ ہم پر بخشش کرے, فضل کرے. ہمیں بس خدا کے حضور مانگنا ہے تاکہ ہم پا سکیں. اس بات کو خداوند یسوع مسیح نے ایک زمینی مثال سے دلیل کے طور پر سامنے رکھا کہ کیسے سیکھیں. آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 10 میں لکھا ہے, تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے. سکھایا جا رہا ہے خواہ زمین پر آدمی کیسا ہی ترش مزاج ہو, تند مزاج ہو, غصے والا ہو, خواہ کیسا بھی ہو, کیا جب اس کے بچے مانگیں گے تو اس کو دے گا نا. ایک دلیل پیش کی. پھر یسوع مسیح نے اس دلیل سے انسانوں کی توجہ آسمانی خدا کی طرف لگائی. بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. جب ایک بچہ ضرورت یا مصیبت کے وقت کسی الجھن میں پھنسا ہو تو کیسے فطری طور پر بھاگ کر اپنے باپ کے پاس آ جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ سنبھالے گا, وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے. اسی طرح یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آپ اپنے آسمانی باپ کے پاس آئیں, وہ آپ کے لیے کرے گا. زبور 103 آیت نمبر 13 میں لکھا ہے, اس کا وعدہ ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا رہے. یہ پرانا ایت نامہ ہے. لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ ہم پر اپنے بچوں جیسا ترس کھائے گا. پرانے ایت نامہ میں باپ و بیٹے کا تعلق نہیں بن رہا تھا. جب یسوع نے ہمیں قربان ہو کر خدا کا فرزند ہونے کا حق دلوایا تو وہ ہمارے مانگنے پر ہماری ضرورتیں بھی پوری کرے گا, کیونکہ ہم اس کی اولاد ہیں, وہ ہمارا باپ ہے. جب اس نے ہمیں حق دلوا دیا, اور یہ حق خدا نے خود اپنی مرضی سے ہمیں دلوایا کہ یہ میری قوم, یہ میرے بچے, یہ میری اولاد ہے. اب یسعیاہ باب نمبر 66 آیت نمبر 13 میں لکھا ہے, جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا, یروشلم ہی میں تم تسلی
پاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ماں فکر مند ہوتی ہے، اسی طرح فکر کر کے میں تیری تسلی بنوں گا۔ مانگ، کھٹکھٹا، ڈھونڈ، میں تجھے دینے کے لیے تیار کر۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے سب وعدے جو کلام مقدس میں درج ہیں، ہمارے لیے لکھے، وہ سب کے سب ہاں کے ساتھ ہیں، سب کے سب ہاں کے ساتھ ہیں۔ جب اس سے یوں مانگے دعا میں کہ اے آسمانی خدا تو میرا باپ ہے، دعا میں تو میرا باپ ہے، تو وہ جواب پتہ کیا آئے گا؟ ہاں میں تیرا باپ ہوں۔ اور جب اس نے کہا ہاں میں تیرا باپ ہوں، تو پھر وہ آپ کو دے گا، بول کر دے گا۔ تب آپ کہہ سکتے ہیں تیرا نام پاک مانا جائے، تو بزرگ ہے، تو اپنے نام میں جلال پائے خدا۔ لہذا دنیا بھر کے والدین کے پیار اور شفقت کے مقابلہ میں خدا کی رحمت اور شفقت جیسے چراغ کا مقابلہ کر لو سورج کے ساتھ۔ دنیا کے ماں باپ کی رحمت اور شفقت چراغ کی جتنی، اور آسمانی خدا کی رحمت اور شفقت سورج کی مانند، بڑے نیر کی مانند۔ کتنا دنیا میں ایک کونے میں چراغ پڑا ہو، اور سورج کتنا بڑا دنیا سے۔ تو انسانی ماں باپ کی جو محبت ہے وہ چراغ کی مانند ہے، لیکن خدا کی محبت سورج کی، مجھے لگتا ہے سورج سے بھی زیادہ بڑی، کیونکہ سورج کو تو اس نے بنایا، زمین کو بھی اس نے بنایا ہے۔ ہر جگہ پر اس کی سوچ اور محبت جاتی ہے، اور وہ ہر چیز کو پالتا ہے جو اس نے پیدا کی ہے اس کی ضرورت کے مطابق۔ اس لیے ہمیں خدا کے حضور مانگنا چاہیے۔ یہ سیکھنے والی بات یہ کہ یسوع مسیح یہ کیوں ہمیں کہہ رہا ہے مانگو، ڈھونڈو، کھٹکھٹاؤ؟ پتہ کیوں؟ اس زمانے میں یسوع مسیح ان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا دنیا کی چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں لگی رہتی ہیں، تمہارا باپ تو تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے۔ وہ لوگ جو تھے وہ غیر ضروری چیزیں بھی مانگتے تھے جن کی ضرورت نہیں، کہ ہم لوگ مال جمع کر لیں اور ہمارے پاس ڈھیر لگ جائے، بلڈنگیں بنا لیں۔ اس لیے یسوع کہتا ہے جو نہایت موضوع اور ضروری ہے وہ تم کو دیا جائے گا، لیکن اگر تم نے زیادہ مانگا تو یہ خدا کی طرف سے نہیں، وہ زیادہ تمہیں ابلیس کی طرف سے ملے گا، جس سے کھلبلی مچے گی، راتوں کی نیندیں اڑیں گی، اور پھر انسان پریشان رہے گا۔ خدا اتنا دے گا جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہے اس نے کہا جس کے پاس 2 کرتے ہوں، اگر کوئی اس سے 1 مانگے تو اسے دے دے۔ تو ہم یسوع سے سوال نہیں کر سکتے ہمارے پاس تو 1 رہ گیا، ہم کیا کریں گے؟ تو جواب بھی یہ کہہ سکتے ہیں وہ 1 تو ہے نا، دوسرے کی تو فکر نہ کر، یہ جو تیرے تھے وہ تیرے اپنے نہیں تھے، میں نے تجھے دیے ہیں، اگر تو دوسرے کو دے دے گا میں 3 تجھے اور دے دوں گا۔ یہ خدا کا پلان ہے، لیکن جتنی تیری ضرورت ہے اتنا ہی دے گا۔ باغ عدن کے مطابق اگر زیادہ دے دیا گیا تو وہاں پھر انسان پھنس جاتا ہے اور اس کی وجہ سے گناہ میں رہ جاتا ہے، اور گناہ پھر دروازہ بند کرے گا، پھر ہماری دعاؤں کا بھی اثر کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں دعا کرنا ضروری ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں کی طرف نہ توجہ کریں، بار بار وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا جو کہتے ہیں نا کلام اسی پلے باندھ لے ہے، ان کے پھر عمل بھی نظر آئیں، ہم خدا کے اس کلام کے لیے اس کا شکریہ ادا کریں۔